आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और हुरैन गौरी का अस्सलामु अलैकुम। रात 9:30 से 11 बजे तक आप हमें लाइव देखते हैं और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा के साथ साथ मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे साथ सेट पर मौजूद होती हैं और कोशिश होती है तामीरी गुफ्तगू की जाए, दीन इस्लाम को मज़ीद अच्छा और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही दीन है उसको बताने के लिए हम उलमा को इंसिस्ट करते हैं वो सही दीन बताएं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी सही दीन पता चल सके। तारुफ़ करवाते चलूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर सियासतदान हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सर बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है और अहादीस की रोशनी में आप गुफ्तगू करते हैं, बहुत मीठे अंदाज में मौक़िफ़ बयान करते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सैलवी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सैलवी साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ नौजवान हैं, आप अमन की शम्मा पूरे पाकिस्तान में जलाते हैं और मेरे लिए बायज़ फ़ख्र है कि आज आप हमारे शो का हिस्सा हैं। एम्बेसडर ऑफ पीस मोहम्मद हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया सर, आपने भी टाइम दिया। आप नौजवानों के लिए बशले राह हैं और रोल मॉडल हैं आप उनके लिए। और एक बच्ची आज हमें ज्वाइन करिए, बिस्मा फ़ातिमा। पहले हम उनसे नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह। बेटा आप कौन सी नात सुनाएंगी? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला गाज़ी अब्बास मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला गाज़ी अब्बास। तू नाज़ पंजतन है वफ़ाओं का तू खुदा, तू नाज़ पंजतन वफ़ाओं का तू खुदा। चाहत अली की है तू, ज़हरा की है दुआ, ज़हरा की है दुआ, ज़हरा की है दुआ। झुकते हैं जहाँ शबी तेरा हो आस्था, झुकते हैं जहाँ शबी तेरा हो आस्था। अब्बास तेरे जैसा दुनिया में दर कहाँ मौला, अब्बास तेरे जैसा दुनिया में दर कहाँ। तू कमर बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, तू कमर बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है। साया तेरी अलम का दो जग पे बाखुदा है, साया तेरी अलम का दो जग पे बाखुदा है। तेरे अलम को चूमने झुकता है आसमां, तेरे अलम को चूमने झुकता है आसमां। अब्बास तेरे जैसा दुनिया में दर कहाँ मौला, अब्बास तेरे जैसा दुनिया में दर कहाँ। शेर खुदा है बाबा और शेर करबला तू, शेर खुदा है बाबा और शेर करबला तू। तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे खुशा तू, तेरे दर पे जो भी आए मुश्किल करे खुशा तू। तेरे लिए जलाता है इसलिए जहाँ,
در کہاں مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی شاہد تیرے علم پر پنجتن کا یہ نشان شاہد تیرے علم پر پنجتن کا یہ نشان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسمہ فاطمہ نے بہت خوبصورت ہمیں نعت رسول مقبول منقبت سنائی. اور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ امن کا پرچار کرتے ہیں. حسن رضا، ریاست ماں ہوتی ہے اور متعدد بار ہم نے دیکھا کہ اس ریاست پر برا وقت بھی آیا ہے، لیکن ہم لڑ رہے ہیں، ہم سروائیو کر رہے ہیں اور تا قیامت یہ ملک اسی طرح مضبوط مستحکم رہے. یہ ہماری دعا ہے. کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور جو آپ نے اتنی محبت دی، اتنے پیار سے مدعو کیا، اور جو ہمارے یہاں پینل بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں معزز، ان سے بھی میں ان کا بھی مشکور ہوں. دیکھیں جی، ریاست تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ریاست ماں ہے، اور جس ٹاپک کے اوپر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے قرآن شریف کا واضح پیغام ہے. ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ آپ اٹھا لیں، سپارہ نمبر 6 آیت نمبر 33. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. سبحان اللہ. علماء کرام بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں. ضرور. یہ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں یہ. ابھی جب آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو انتہائی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ریاست کی بات مطلب آپ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، مطلب جو زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، یہ آپ ایک خالی پولیٹیکل بات نہیں ہے یہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی ہے. اس چیز کو تھوڑا سمجھیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کو خوب قتل کیا جائے، ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پیر الگ الگ سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، ان کو سرزمین سے اپنے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے. یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. دنیا میں تو جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج چھوڑا ہوا ان کے لیے. تو اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں نا، اب سب ہمارے اپنے ہیں پاکستان کے. میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ساری پارٹیاں میری ہیں. میں ایک سویلین ہوں، پاکستان میرا ملک ہے، میں اس ملک کا بچہ ہوں، اور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے ساری پارٹیز میری. میرا کسی ایک پارٹی کے لیے میں بات نہیں کر رہا، سب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے تو تمام امت کے لیے یہ بات فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا تعلق، ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمیں فرقہ واریت، ٹھیک ہے، اور پارٹیز آپ کریں، سب کریں، لیکن ریاست بالاتر ہے ان تمام چیزوں سے. بالاتر ہے سر. آپ دیکھیں نا، آپ اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ ساری چیزیں کرتے ہیں لوگ، خاص طور پہ جو کنٹروورسی زیادہ تر رہتی ہے میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آپ ایک G3 کی رائفل ہوتی ہے نا، آپ اپنے بچے کو
دیں تو صحیح 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ کے لیے. آپ نہیں چھوڑیں آپ ان کو، بارڈر چھوڑ دیں، بہت دور ہے بارڈر. اپنے گھر کی بالکنی کے اوپر جو ہے نا، آپ خالی دھوپ کے اندر اپنے بیٹے کو ایک G3 کی رائفل پہنائیں، نوجوان کو، بچے کی بات نہیں کر رہا، یا خود لے لیں، اور اس G3 کی رائفل کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ لے کے صرف 5 منٹ آپ چھت کے اوپر کھڑے تو لگ پتہ جائے گا آپ کو. ابھی بارڈر تو سر بہت دور کی بات ہے، وہ تو تپتی دھوپ، اور وہ تو بہت صحیح بات ہے، وہ تو ٹھیک بہت ہے. اس چیز کو اتنا ہم مطلب اس پہ ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے. ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہم اس کو ڈسکس کریں. آپ جی بیٹھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں نا، صحیح. جب آپ اترتے ہیں گراؤنڈ میں آپ ریئلٹی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت، اگر آپ سمجھنے والے ہیں، دیکھیں ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ چشمہ لگا لیتے ہیں لوگ کالا، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں جی نظر نہیں آ رہا کچھ. ارے بھائی چشمہ تو اتارو. ہاں یہ بکس کا چشمہ اتارے ہیں، یہ آپ کو اینک اتارنی ہوگی. صحیح. یہ اینک تو، یہ چشمہ تو اتارو. آپ بیٹھ کے باتیں کرنا بہت ایزی ہوتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا، اس کی مداخلت. کیا چیز مداخلت اور مصلحت میں فرق ہے. کیا بات ہے، ویری نائس. صحیح. ٹھیک ہے، مداخلت اور مصلحت میں فرق ہے. لیکن جو ہمارے پولیٹیشنز حضرات ہیں، میں معذرت کے ساتھ، سچ ہے، کڑوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیچ کی ایک چیز نکال دیتے ہیں، وہ ہے منافقت. صحیح. ٹھیک ہے، جس چیز کو آپ مداخلت کہتے ہیں نا، اس کو میں اپنا، ہر کسی انسان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تو میرا پوائنٹ آف ویو میں اس کو مصلحت سمجھتا ہوں. مسئلہ سمجھتے آج میری بات میں آپ کو پورا کر دوں اس کو. اگر یہ مصلحت نہ ہو آج، جس کو آپ مداخلت کہتے ہیں، تو سر آج آپ اتنے آرام سے بیٹھ کے یہاں کافی نہ پی رہے ہوں، کیا بات، یہ اے سی میں ٹھنڈے اس میں ہم بیٹھے نہ ہوں، یہ افطار ٹرانسمیشن جو بھی ہماری چل رہی ہے یہ نہ ہو، ہماری والدہ جو ہے گھر پہ 6 7ویں روزے کی افطاری کی سحری کی تیاریاں نہیں کر رہے. زبردست. اس چیز کو آپ مد نظر رکھ کے چلیں. بہترین. میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. حسن رضا سے دیگر موضوعات پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. رضا باجوہ صاحب موجود ہیں. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، رولنگ جماعت سے آپ کا تعلق ہے. باجوہ صاحب، رمضان کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے الحمدللہ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، بہت ہی خوبصورت. جس طرح کا خدا تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے، سبحان اللہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ایک طرف جو کچھ ہمارے ملک کے حصوں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، مذمت کرتے ہیں. آج بھی چیف گئے تھے عیادتوں پہ جو زخمی ہوئے ہیں، اس میں ہمارے فوجی، ہمارے ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور جس میں تراویحوں کے دوران دھماکے، افطار کے ٹائم پہ، جی، اور جس دن چاند تھا رمضان الشریف کا، اسی دن ایک بڑے علماء کو ان کے مدارس میں خودکش حملے سے شہید کیا گیا. یہ کہاں کا مطلب، یہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا. میں تو انہیں انسان تو درکنار، وہ تو بہت زیادہ، میں تو سمجھتا ہوں وہ جہاد کی بات نہیں جی نہیں، میں بالکل یہ کیسی جہاد ہے؟ اسلام تو خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے، کسی کو ایک شخص کو قتل کرنے سے وہ پوری انسانیت کے قتل قرار دیتا ہے. ہمارے مذہب میں تو آپ کسی چھوٹے سے کسی بھی جاندار چیز کو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ چڑیا ہو، نہیں مار سکتے، ہم اسے بھی مارنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں جو ہے صورتحال خراب کر رہے ہیں، ہمارے بارڈر میں، ہمارے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں، جس کا ابھی حسن رضا نے آیت پڑھ کے سنائی. جی، یہ ہمارے نوجوان نے بہت خوبصورت اس پر باقاعدہ اسلامی طرز پہ قرآنی آیات سے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو میں تو ان کی اتنی کم عمری میں انہیں میں داد دیتا ہوں. یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ملک کے، یہ ہے ہمارا ملک اصل. کیا بات ہے سر، یہ ہے ہمارا ملک. یہ آپ کے لیے الفاظ کہے جا رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے. یہ خوبصورتی ہے، یہ ایجوکیشن ہے ہماری، یہ تربیت ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. اب یہ نہ جانے کون لوگ ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں ہماری دھرتی پر، ہماری مسلح افواج کو بھی نقصان دے رہے ہیں، عوام کو. اب دیکھیں کل جو بنو میں دھماکہ ہوا، اللہ بڑا اس میں ایک فیملی رہ رہی تھی، وہ کچھ تراویحوں کی تیاری کر رہے تھے. ان کی والدہ صاحبات جو گھر کی بڑی تھیں، اماں تھیں، ہماری سب قوم کی اماں تھیں، وہ تو وہ شاید وہ نماز پڑھ رہی تھی، وہ سجدے میں ان کے اوپر چھت گر گئی، یعنی وہ مکان پورا زمین بوس ہو گیا. تو یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا
کہ یہ کوئی جہاد ہے، یہ کوئی اسلام کی جنگ ہے، یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے، اس کی ہم سب کو مل کر شدید مذمت کرنی یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں ہمیں نہیں ہے، یہ خارجی ہیں، یہ ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں، یہ خارجی ہیں، ہمارے مذہب کے بھی دشمن ہیں، ہماری روایت کے بھی دشمن ہیں، کیا بات یہ ہماری انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ سخت اقدام کی ضرورت ہے۔ میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جیسے ہمارے نوجوان نے بھی کہا کہ ہم لوگ سب اپنے گھروں پر اے سی میں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم اچھی اچھی یہاں باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس ساری سہولیات موجود ہیں، یہ ساری اس پاک فوج کی بدولت ہے جو بارڈر پر وہ پتہ نہیں 20 30 40 kg کی وہ گن لے کر کے، اور وہ ہر وقت دشمن کی آنکھ میں کانٹا بن کے کھڑے۔ وہاں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ہماری فوج اسلحے سے بھری گاڑیاں کیمپ کی دیوار ٹکرائی ہے۔ جی بنو کی جو ہماری فوج کی جو چھاونی ہے، بڑا حملہ تھا، اس میں انہوں نے خودکش حملہ جب کیا ہے تو وہ اسلحے سے بھری ہوئی گاڑی، بارود سے بھری ہوئی گاڑی ہماری، جس سے ہمارے میرے خیال 6 کے قریب ہمارے مسلح شہید ہو گئے، جوان بھی شہید ہوئے۔ کیونکہ دیکھیں وہ تو اس وطن کے لیے، وہ تو جس دن بھرتی ہوتے ہیں اسی دن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شہید ہونا ہے، اور وہ شہادت کے لیے باقاعدہ عبادات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر جس فوجی جوان کو شہادت ملتی ہے اس کی فیملی اور وہ فخر، اہمیت جانتے ہیں شہادت کی بات ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے ڈرانے سے ہماری مسلح فوج یا پاکستان کی جو 24-25 کروڑ عوام ہے وہ خوف زدہ نہیں، اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم سب اپنے وطن پر، اپنے مذہب پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ کیا بات کی باجوہ صاحب نے، اور سیالوی صاحب سے بھی ہم ذرا اسی پہ ٹاپک سے ہٹ کے، کیونکہ آپ سے تو ہمیں زکوٰۃ فطرات پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن میں ذرا اس پہ، چونکہ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ دیکھتے ہوں گے کہ عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی تو جان لیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کوئی جہاد ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ سیالوی صاحب، یہ مسجدوں میں دھماکے، ہمارے کینٹ میں بھری گاڑیاں اسلحے سے، بہت کچھ فیس کر رہے ہیں ہم، دہشت گرد، یہ خود کو پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ منافقت ہے یہ یا کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی باجوہ صاحب نے کہا نا کہ انسانیت سے بھی آگے بڑھ گئے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان سے درندے بھی اچھے ہیں۔ جو جنگل کا درندہ ہے نا، وہ ان بدبختوں سے، بد نصیبوں سے، اللہ اکبر، درندے بھی اور درندے بھی ان سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان کہلانے کے تو کہیں سے یہ حقدار ہیں ہی نہیں، زبردست، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ ساجد بھائی، آپ تو ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور وطن عزیز کے کونے کونے پر آپ کی نظر ہوتی ہے، اور آپ تبصرہ بھی بڑا اچھے انداز سے کرتے ہیں، اور بڑے عظیم مہمان آپ کے فلور پر یہاں ایک اچھے انداز سے پیغام بھی دیتے ہیں۔ تو میں بھرپور انداز میں اس عمل کی مذمت کرتا ہوں کہ اس کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یقین کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک لوبی ہے، کبھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم ہو جاتی ہے، اور جب ان کی رسیاں جو ہے وہ ڈھیلی ہوتی ہیں، پھر وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نرمی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے، ماضی میں بہت سارے معاملات ہیں، پوری ایک تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم تو اس کراچی میں رہتے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف میں، ماہ محرم الحرام شریف میں، محافل پاک میں ہم جہاں جاتے تھے تو اس قدر جو ہے خوف کا عالم ہوتا تھا، اور یقین کریں ہم جب اس محفل کے لیے گھر سے نکلتے تھے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ عالم تھا۔ لیکن الحمدللہ اس ماحول میں بھی اللہ کے فضل سے ہم نے محافل بھی کی ہیں، اور اسلامی جو تہوار تھے انہیں بھی ہم نے کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے ڈر گئے ہوں۔ آپ جو ہے ربیع الاول شریف کا وہ واقعہ 12 ربیع الاول نشتر پارک کا واقعہ، کتنے جو ہے علماء کے وہاں ہم نے جنازے اٹھائے، اور میں خود وہاں نشتر پارک میں جو ہے چوتھی صف کے اندر موجود تھا، اور جس وقت یہ بلاسٹ ہوا
उस वक्त क़यामत के मंज़र जी मैं बकिया नमाज पढ़ रहा था और हालत सजदा के अंदर मैं था जब ये ब्लास्ट हुआ। तो उसके बाद जब मैं उठा हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लोगों की लाशें पड़ी थी, किसी की टांग, किसी का हाथ, किसी का क्या, वो मंजर मैं साजिद भाई बयान नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हमने तो बड़े करीब से इन मामलात को देखा है, तो लिहाजा ये कहीं से भी इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं है। और याद रखें ये वतन अजीज़, ये मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह का इस मुल्क पर, हमारे वतन पर इतना करम है, इतनी मेहरबानी है इस मुल्क पर। देखें जो भी दरिंदा, जो भी बदबख्त आया इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज तक हमारा वतन अजीज़ उसी आबोताब के साथ, उसी इज़्ज़त और उसी शान और उसी वकार के साथ मौजूद है। और इंशाअल्लाह जितने भी ये दुश्मन हैं ये सारे के सारे अपनी मौत आप मर जाएंगे, ये सारे के सारे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। हमारा वतन जिस शान, जिस इज़्ज़त, जिस बका के साथ खड़ा है, इंशाअल्लाह ता क़यामत इसी तरह हमारा पाकिस्तान चमकता रहेगा और धमकता रहेगा। क्या बात है। और हम अपने उन अजीम जो हमारे जो है वो अफवाज पाकिस्तान है, यकीनन वो हमारे हीरो हैं, 25-28 साल के जी वो हमारे हीरो हैं। और जैसे अभी कहा कि भाई जब वो आते हैं वो तो यकीनन, क्योंकि वो ये नियत करके आते हैं, और बल्कि वो देखें मैं अपने उन जिगर के टुकड़ों को भेजती हैं कि जाओ जा करके अपने वतन पर कुर्बान हो जाओ। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हमने ये पाकिस्तान बनाया था, बचाएंगे भी सही, और इसके लिए हर कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हसन रज़ा साहब, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, लेकिन बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल पार्टी, एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुझ पर तो बड़ी तनकीद सोशल मीडिया पे भी होती है। वो कहते हैं कि आप हमारे पीछे ही पड़ गए हो। क्या माजी में भी ऐसा हुआ कि जो इस पार्टी ने 9 मई को किया, मुझे याद है गालबन, तो इंतशार का एक आलम था। क्या रियासतों में ऐसा होता है जो उस दिन हुआ? देखिए आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसका बारे में मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। देखिए गलती एक ही दफ़ा होती है, ठीक है। शैतान ने भी एक ही दफ़ा गलती की थी गालिबन। हाँ हाँ ऐसा ही। कोई उससे पहले तो वो गलतियाँ नहीं करता था। उससे बड़ा जो है वो रुए ज़मीन के ऊपर कोई इबादत गुजार, क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही। उस वक़्त जो भी कायनात थी ऐसा ही, उससे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं था। एक गलती ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। क्या बात, ठीक है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि हम पहले तो नहीं करते थे, अभी कर दिया तो माफ़ कर दो। ये तो मतलब एक कोई जेन्युइन रीज़न ही नहीं है। मैं बात आपसे थोड़ा सा, मैं भाई ने बात करी जी कि ऐसा पाकिस्तान हमारा होना चाहिए। उन्होंने जो मुझे क्रेडिट दिया, ये क्रेडिट मैं समझता हूँ मैं डिज़र्व नहीं करता। सही। ये क्रेडिट जाता है मेरे सिपह सालार को। क्या बात है, ठीक है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सही, ठीक है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो मैंने अभी आयत आपको सुनाई है ना, मुझे नहीं पता था इस आयत का। बताएं। मैंने ये आर्मी चीफ साहब ने एक इवेंट के अंदर, एक तकरीर के अंदर उन्होंने ये आयत सुनाई है। मैंने वो आयत मैंने सुनी, फिर मैंने रिसर्च करी कुरान शरीफ में, उसका तर्जुमा निकाला, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस मुझे उन्होंने दी है, ठीक है। और हमें तो देखिए रमज़ान शरीफ है, और सबसे पहले हमारे लोग समझते नहीं है, हम इतने खुश नसीब कौम हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें जो आर्मी चीफ मिले हैं वो सबसे पहले तो सैयद हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, हाफिज़ कुरान है। सही। जो बात करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। आप देखिए मैं भी आज यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो मैं उनकी तरबियत वो मुझे जैसे भी हो रही है, ठीक है ना, मैं उनको कहीं से भी सुन रहा हूँ, हैं तो मेरे उस्ताद वो, मैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, उनमें क्वालिटी है तो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, क्या बात, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बजाय इसके कि रात को 12-12 बजे तक चाय के होटल्स पे बैठे हुए हैं, हमारे उलमा कराम है बहुत अच्छे अच्छे हमारे, जो हर फ़िरके से बरी ज़िम्मा है, ठीक है, उनको सुने, आर्मी चीफ को सुने हमारे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि चीफ साहब की एक एक उनकी इवेंट की तकरीर
اگر کوئی بندہ سنے اور اس کو سمجھے تو میں سمجھتا ہوں وہ راہ راست پہ آ جائے گا. کیا بات, ویری نائس. وہ اتنی باریکی سے بات کر رہے ہیں, اتنی ڈیپ میں جا کے بات کر رہے ہیں, اتنا پازیٹیو میسج کنوے کر رہے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہے. میں چونکہ ایک جتھا ایسا بھی تو ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بڑی بڑی شخصیات کو سوشل میڈیا پہ ان کی فیک ویڈیو بنانا اور اے آئی کے ذریعے اور نیگیٹیوٹی پھیلانا, جھوٹے جھوٹے کیپشن لگانا, جن کو ماضی میں مجھے یاد ہے ڈیجیٹل دہشت گرد کا نام دیا گیا تھا. دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا ابھی سے تو ہے نہیں ہے, یہ تو مختلف دوروں میں جو ٹیکنالوجیز تھیں اس کو یوز کرتے ہوئے یہ شروع سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اگر, تو آپ کو بھی دیکھیں یہ پانی رکھا ہوا ہے اور یہ کعوہ ہے, تو اتنی پہچان تو آپ کو بھی ہے کہ یہ کعوہ ہے اور یہ پانی ہے. تو ساری چیزیں تو آپ کو آ کے اچھا اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے جو اینکرز وغیرہ ہیں اور جو ہمارے صحافی حضرات ہیں, تجزیہ نگار ہیں, یہ ان کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کریں. بالکل, کہ سر آپ جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بریگیڈیئر کے مزے ہیں اس کے, نہیں سر, آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریگیڈیئر تک بننے کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. کتنے تو افسران ایسے ہیں جو کیپٹن یا لیفٹیننٹ کیپٹن یا میجر تک آ کے ہی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ ایک کیپٹن ہوتا ہے نا سر, کیڈٹ کالج سے نکلتے ہیں, وہ ایک پورا پروسیجر ہے. بالکل ایسے ہی. ان کی ڈیوٹی لگتی ہے شمالی وزیرستان پہاڑوں میں فلاں بارڈر پہ, پھر وہ 2 سال 3 سال کا پورا ایک ان کا ایک سسٹم ہے, پھر وہ لیفٹیننٹ کیپٹن, پھر میجر, پھر لیفٹیننٹ میجر, فل میجر, کرنل, لیفٹیننٹ کرنل, تب اس کے بعد جا کے کہیں ایک بریگیڈیئر بنتا ہے. پھر اس کے بعد سر اگر آپ کی مدت ہے پھر آپ کی ڈیوٹیز لگتی ہیں مختلف جگہوں پہ. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ فیملیز کو لے کے کبھی کہیں شفٹ ہو رہے ہیں, کبھی کہیں شفٹ ہو رہے ہیں. ہمارے دیکھیں ہر جہاں ہم کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں تو کسی نہ کسی کے عموماً ایسا ہی ہوتی ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ پاکستان افواج سے ہوتا ہے, ان کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے بھی بہت سارے لوگ ہیں, وہ ہمیں مختلف اعتبار میں بتاتے رہتے ہیں ریئل ٹائم کی فوٹیجز. ابھی جو بنوں کا واقعہ بتا رہے تھے, وہ ہمارے ایک عزیز ابھی بھی پوسٹڈ ہیں وہاں پہ. زبردست. ٹھیک ہے, وہ جب ہمیں ریئل ٹائم انہوں نے جو فوٹیجز بھیجی ہیں نا, بتائیں, میں اب بیان نہیں کر سکتا ادھر. صحیح بات سر یہ مذاق نہیں ہے, اٹس ناٹ اے جوک. ہم لوگ سیریس ہی نہیں ہو رہے اس چیز کو لے کے. میں چاہتا ہوں کہ سیریس ہو جائیں, پلیز تھوڑا سا سیریس ہو جائیں, سمجھیں امپورٹنس کو سمجھیں. امپورٹنس. سیالوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ان دہشت گردوں کا. یہ درندے ہیں, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, اور یہ درندے معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں, معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں, دہشت گردی کے واقعات پھیلا کے قوم کو مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں. لیکن ہمارے ارادے پہلے بھی عزم کے ساتھ تھے, آج بھی ہم اسی طاقت اسی جذبے سے کھڑے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے. آپ ہماری طاقت ہیں, ہم آپ کی طاقت ہیں. یہ ملک تا قیامت تک آزاد رہنے کے لیے ہی بنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور سیکنڈ بریک میں ہمیں معروف نعت خواں محمد سمیع نے ہمیں جوائن کیا. خوش آمدید سمیع, آپ کو آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اور چونکہ محرم کا پہلا عشرہ ہے, پھر ہم اسی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے, اور اسی رمضان المبارک میں فطرہ, زکوٰۃ, بہت ساری چیزیں مسلمان دیتے ہیں, اور بہت سارے شاید نہ بھی دیتے ہوں. تو زکوٰۃ پراپر دینی چاہیے. زکوٰۃ ہم پر کیا کیا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے, کتنا آپ کے پاس زیور ہے, کتنا مال و دھن ہے, اس پہ بھی ہم سیالوی صاحب سے بات کریں. سیالوی صاحب, زکوٰۃ کتنی امپورٹنٹ ہے دین اسلام میں, اور فطرہ کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, ڈفرینس ان کا؟ ساجد حسین صاحب, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ توحید و رسالت، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 5 حج کرنا۔ صحیح، یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صحیح، ساجد حسین صاحب، کلام الرحمن کی 32 آیات بینات ایسی ہیں جہاں نماز کا ذکر خیر ہے تو وہیں متصل ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ زکوٰۃ اتنی اہم ترین چیز ہے۔ اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تم پر فرض اس لیے کی گئی کہ تمہارے باقی مال کو عمدہ اور طیب بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، اور دوسری حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال سے شر کو ختم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے زکوٰۃ جس پر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس سے زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ اب یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے، یعنی اس کے کتنے مال ہیں اور صاحب نصاب انسان کیسے بنتا ہے۔ 5 قسم کے مال ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صحیح، نمبر 1 7.5 تولہ سونا، صحیح، نمبر 2 52.5 تولہ چاندی، صحیح، نمبر 3 اس کے پاس مال تجارت ہو، نمبر 4 اس کے پاس نقدی یعنی رقم موجود ہو، اور نمبر 5 اس کے پاس ایسے جانور ہوں جو کہ مفت کا چارہ کھاتے ہوں۔ صحیح، کیا بات ہے۔ یہ 5 قسم کا مال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بھی عرض کر دوں۔ دیکھیں، جو 5ویں قسم ہے مفت کا چارہ کھانے والی، وہ تو میرا خیال ہے اب ممکن نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا، یا ہو سکتا ہے ابھی بھی جنگلات کے اندر بالکل ہے، ابھی بھی ہے جنگلات میں کھاتے ہوں، جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں گاؤں وغیرہ کے اندر جو ہے۔ تو پہلی صورت 7.5 تولہ سونا ہو۔ صحیح، اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جب سال اس 7.5 تولہ سونے پر گزرے گا، چاہے وہ سونا آپ طلائی زیورات کی صورت میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، صحیح، صحیح، اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا کتنا پرسنٹ؟ جی 2.5%۔ 2.5%، جی صحیح، اچھا، اسی مال کے اندر سے؟ جی ہاں، اچھا میں وہ بھی میں پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ اچھا، اب ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس مطلقاً صرف 7.5 تولہ سونا ہی ہے، ٹھیک، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نقدی نہیں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی مال نہیں ہے کہ جو کہ میں اس میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کروں۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ اسی سونے میں سے کچھ حصہ آپ بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی اسی مال کے اندر۔ یہ اتنی بہت باریکی امپورٹنٹ ہے کہ اسی کو ہی بیچو۔ جی اچھا، اس میں جو ہے وہ بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میرے پاس جو ہے وہ 8 تولہ سونا ہے یا 10 تولہ سونا ہے، جو کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو ہے، لیکن میں نے وہ سونا اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے رکھا ہے۔ صحیح، تو اب اس کے لیے فقہا نے جہاں جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر وہ بیٹی آپ کی نابالغ ہے تب تو وہ 10 تولہ ہے یا 8 تولہ ہے، اور پھر آپ نے اس بیٹی کو اس کا مالک بنا دیا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اچھا، صحیح، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کیونکہ وہ نابالغ ہے اور آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے۔
زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر آپ نے بیٹی کی جہیز کے لیے شادی کے لیے رکھا ہے کہ بیٹی کو آپ گفٹ کریں گے لیکن فی الحال آپ ہی کی مالیت میں ہے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. دوسری صورت بیٹی آپ کی بالغ ہے, آپ نے جو ہے وہ انہی کے جہیز کے لیے اس کو رکھا ہے, اب کیونکہ بیٹی جو ہے بالغ ہے اور آپ نے اس کو اس کا مالک بنا دیا ہے, اب اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں وہی ہے کہ اگر نقدی بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مطلقاً اس سونے کے علاوہ تو بیٹی اسی میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی. اچھا, ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا آسان جو ساجد حسین صاحب طریقہ ہے, جیسے میں نے یہ کچھ ذکر بھی کیا, اس میں جو زکوٰۃ نکالنے کا ایک بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے کتنا ہے, ایک مثال ہے, آپ کے پاس 1 تولہ ہے, 2 تولہ ہے, 5 تولہ ہے, جو بھی ہے آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں. آپ کے پاس چاندی کتنا ہے اس کو بھی آپ لکھ لیں. آپ کے پاس مال تجارت کتنا ہے اس کو بھی آپ لکھ لیں. آپ کے پاس نقدی رقم کتنی ہے اس کو بھی آپ لکھ لیں. آپ نے کتنا قرض لوگوں سے لینا ہے اس کو بھی آپ لکھ لیں, اور کتنا قرض آپ نے دینا ہے اس کو بھی آپ یہاں لکھ لیں. اب یہاں ایک مثال ہے کہ آپ کے پاس یہ تمام پھر سب کی جو ہے وہ آپ سب کو جمع کر لیں گے. سونا اتنے لاکھ کا ہے, چاندی اتنے لاکھ کی ہے, موجودہ جو ریٹ ہے وہ آپ نکالیں گے. اس کے بعد ایک مثال ہے کہ 40 لاکھ روپے آپ کے یہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے, تمام چیزوں کے, نقدی, مال تجارت, ہر چیز ملا کے 40 لاکھ روپے بنتے ہیں. اور جو قرض لینا تھا آپ نے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر لیا, لیکن آپ نے 41 لاکھ روپے قرض دینا ہے, زکوٰۃ نہیں ہوگی. بتائیں, زکوٰۃ نہیں چھوٹی ہوگی. کیلکولیشنز ہیں, یہ میجرمنٹس ہیں جی, جن کا خیال رکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں امپورٹنٹ ہے جی, ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری. اسی کو آگے بڑھائیں گے, پھر ہم فطرے پر بھی آئیں گے. حسن رضا صاحب, ہم نے دیکھا کہ کشمیر, فلسطین وہ ریاستیں جہاں پہ لوگ آزادی کی نعمت کو ترس رہے ہیں. پاکستان ایک آزاد ملک ہے, تو پھر ریاست کا تصور میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں نا سر, پاکستان جب بنا تھا تو پہلی جو ٹرین آئی تھی پاکستان میں اس میں جو مسافر تھے, اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی آپ کو پتہ ہوگا, آلموسٹ سب کو ہی پتہ ہے یہ بات, جو ہمارے آباء و اجداد آئے وہاں سے, بالکل آلموسٹ اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ زندہ نہیں پہنچے تھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ ہماری بنیاد میں ہی قربانیاں ہیں. بے شک ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو جب اتنی قربانیوں کے بعد آپ کو ایک ریاست ملتی ہے نا, ٹھیک ہے, ریاست تو ویسے ہی ماں ہے. بالکل ایسا ہی. اور ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کی ماں کے لیے کوئی بھی غیر مؤدبانہ بات کرتا ہے تو آپ اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں, اس میں پھر کوئی تفریق نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, برداشت نہیں ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے, کہ کوئی پارٹی ہے یا کوئی فرقہ ہے, نو, وہی بس پھر وہ قرآن شریف کی جو آیت جو چیف صاحب نے بتائی تھی کہ فساد, ظاہر سی بات ہے آپ فساد برپا کر رہے ہیں نا, فساد برپا کرنے والوں کے لیے تو سمپل میسیج ہے. صحیح. اچھا, کیونکہ یہاں پہ ابھی آپ نے کنٹروورسیز کو مینشن کیا تھا, تو ابھی اے آئی کی اتنی زیادہ ریولیوشن آ گئی ہے, ٹیکنالوجیز میں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو ہماری آرمڈ فورسز سے کے پاس ابھی کہ اتنا ہے کہ وہ ان سب کنٹروورسیز سے نمٹ سکتے ہیں, کوئی اے آئی کی اس طریقے سے ٹیکنالوجیز کا وہ یوز کر رہے ہوں. بالکل ہے, بالکل ہے, اور اس کے اوپر کام بھی چل رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج. دیکھیں اب یہی تو بات ہے نا جو آپ نے سوال کیا, آپ بات کرتے ہیں, بات پہ آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں فوج کو. فوج کس چیز سے لڑے؟ صحیح. ابھی اس پہ بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ہماری فورسز کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, کیوں نہیں ہے؟ یار آپ دیکھ, سیلاب ہے آپ پاک فوج کو بلا لیتے ہیں, زلزلہ ہو گیا پاک فوج کو بلا لیا, آپ سے کوئی چیز نہیں سمجھ لی پاک فوج کو بلا لیا, کووڈ آ گیا پاک فوج کو بلا لیا, اور وہ کرتے بھی ہیں. کووڈ کے ٹائم پہ پاک آرمی نے صرف جان سے جو ہے امداد نہیں کری ہے, سیلاب کے دنوں میں صرف جان سے نہیں کیا, مالی بھی سب سے زیادہ ڈونیشن پاک آرمی کی ہے. بالکل ایسی, جان اور مال کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر چیز کے اندر پاک فوج, آپ تھوڑا سمجھے تو صحیح نا کہ کتنی کمپلیکیشنز ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں آپ, اب بیٹھ کے آپ, اچھا آپ خود بلاتے ہیں
اور اس کو آپ کہتے ہیں مداخلت. بات وہیں آ گئی گھوم پھر کے. ایسے ہی تو یہ مداخلت نہیں ہے جی, یہ آپ کی طرف سے منافقت ہے اور یہاں سے مصلحت ہے. اور دیکھیں پاک فوج ہمارا ایسا ادارہ ہے. اچھا ویسے چونکہ یہ پروگرام نان پولیٹیکل ہے, آپ مداخلت کی چونکہ بات کریں تو پھر میں خود کو روک رہا تھا لیکن اب مجھ سے روکا نہیں جا رہا. بانی پی ٹی آئی خط و کتابت کر رہے ہیں, چیف کو خط لکھ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں خط نہ لکھیں, وزیر اعظم کو لکھیں ادھر کدھر. دیکھیں میں آپ نے اچھی بات کری ہے. جو لاسٹ میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ مائدہ کی 6 نمبر کی آیت تھی, وہ 6 سپارے کی سوری, اور 33 نمبر آیت تھی. اسی کے آگے ایک آیت اور بھی ہے, آیت نمبر 34, الا الذین تابوا من قبل, یہ اس کے آگے والی آیت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اس سے پہلے کہ تم ان پہ غالب آ جاؤ, پس یہ جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے, غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی راستہ ہے, اور بالکل ہمارے لیے ہیں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ آپ نے مسٹیکس کی ہیں. دیکھ پاک فوج تو جی ایک سمندر کا دل رکھتا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, وہ آپ مسٹیکس کرتے ہیں, وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, پھر آپ کو موقع دیتے ہیں, پھر آپ کرتے ہیں, پھر موقع دیتے ہیں, پھر آپ, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. خان کی لمٹ ختم. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم ایک بندے فرد واحد, دیکھیں بات جب بھی ہوتی ہے نا انڈیویجول نہیں ہوتی, میجورٹی کی ہوتی ہے. یہ صرف ایک خان کے لیے نہیں ہے, خان کی جگہ اور بھی کوئی ہو, یہ ہر بندے کے لیے. زبردست. جو ریاست کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا, چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر سے ہو, ملک کے باہر سے ہو, چاہے وہ کتنی ہی بڑی پرسنالٹی ہو, دیٹس اٹ. جتنی کوئی بھی ہو, ایکس وائی زی پرسنالٹی. دیکھیں پرسنالٹی کا تو یہاں پہ اب کوئی بات ہی نہیں رہی نا. جو بندہ بھی ریاست کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھے گا, اس کی وہ میلی آنکھ نکال دی جائے گی, نوچ دی جائے گی, اور اس کو دنیا میں ایک عبرت کا نشان بنایا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہے, اور ہونا بھی ایسا چاہیے. ہونا بھی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی عبدالرزاق باجوہ صاحب. چونکہ آج 2-3 ٹاپک ہم ایک ساتھ زیر موضوع ہیں. آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, متعدد پولیٹیکل پارٹیوں میں آپ رہے. پاکستان اس وقت انتشار کو فیس کر رہا ہے, اور میں سوشل میڈیا آپ کا بھی فالو کرتا ہوں, آپ بھی اس انتشار کی زد میں آتے رہتے ہیں, لیکن آپ برملا اس انتشار پر مذمت کرتے نظر آتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ہاں بس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک, ہماری جو مسلح فوج ہے, دفاعی ادارے, وہ نہ صرف اندرونی جھگڑوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں, اور بیرونی, جہاں انہیں بیرونی قوتوں نے اپنا ایک نشانہ بنایا ہوا ہے انہیں نقصان پہنچانے کا, وہاں کچھ ہمارے لوگ جو ہیں اندرونی, جو ہمارا ہی شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں, ہماری کرنسی استعمال کرتے ہیں, ہمارے ملک کا نام استعمال کرتے ہیں, ہمارا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں, اور وقت ضرورت وہ صرف پاکستان زندہ باد کہتے ہیں. ویسے انہیں وہ مطلب یہ منافقت, یہ بہت بڑی منافقت ہے. اور دیکھیں صرف ذاتی مفادات کی خاطر آپ دیکھیں کہ وطن عزیز کے بعد تو کوئی ہمارے پاس رہتا ہی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اور جب یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, اور یہ میں ان قوتوں کو جو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کا کھاتے ہیں, اس ملک میں کا نام استعمال کرتے ہیں, یہاں عیش و آرام ہے, بڑی بڑی ان کے محلات ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, اور پھر وہ اس وطن کے ساتھ نمک حلال ہی نہیں کرتے. تو اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی. لیکن ان کا انشاءاللہ وہ نہیں بچیں گے, چاہے ان میں سیاستدان ہیں, چاہے اس میں جو بھی ادارہ ہے, جو بھی, کیونکہ دیکھیں اللہ سبحان اللہ نے اس وطن عزیز کی جو بنیاد رکھی, اور جس دن اس کا قیام عمل میں آیا, وہ یہ رمضان المبارک کا سبحان اللہ, بالکل 27 اور 27ویں شب تھی. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو رمضان المبارک کا مبارک رات, صحیح بات ہے, اور ایک 27ویں شب, یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو یہ تو کلمے پر بنا ہے. یہ نہ دنیا سے کبھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ,
کلمہ ختم ہونا ہے اور نہ ہی اس وطن عزیز کو. دیکھو اس میں 20 لاکھ لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی تھی, دریاؤں کے رنگ لال ہو گئے تھے, اللہ اکبر, کنویں لاشوں سے بھر گئے تھے. یہ خطہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کسی نے پلیٹ میں رکھ کر کوئی ہمیں نہیں دیا. اس میں ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں, اللہ سبحان اللہ ان بزرگوں, کیا میسج کیا دیں گے دہشت گردوں کو؟ میں دہشت گردوں کو کھلم کھلا میسج دے رہا ہوں کہ آپ اس وطن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 7 لاکھ فوج کا ملک ہے؟ بھائی یہ 7 لاکھ فوج کا ملک تو ہے ہی ہے, یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے. یہ مجھے, میں سوری فار انٹرپٹ, چونکہ آپ خود سیاستدان ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ 7-8 لاکھ تو چلے ہماری فورسز ہیں اور ان کے پاس جدید ویپنز ہیں, ہر چیز ہے, ایٹمی ملک ہیں ہم. اس نے مجھے کہا کہ جب آپ پبلک میں جائیں, سروے کریں, آپ ڈیفرنٹ قوموں کا وزٹ کریں, تو کہہ رہے وہ اتنے بہادر ہیں, اگر اس ملک پہ کچھ آ جائے تو وہ فوج سے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے لڑنے کے لیے. دیکھیں ساجد صاحب, یہ خالی وہ جس بھی دوست نے یہ کہا بالکل درست کہا. آپ 1965 کی وار دیکھ لیں, جس میں اس وقت شاید وہ ایوب خان صاحب پریزیڈنٹ تھے اس ملک کے اور آرمی چیف بھی تھے, تو آپ دیکھ لیں عوام نے تو بتا دیا نا, پاکستانی عوام نے تو بتا دی. وہ جا کر کے فوج سے آگے مورچوں میں چلے گئے تھے پبلک, اور انہوں نے جا کے جو ہمارا دشمن تھا, جو جس نے ہمارے پہ جنگ مسلط کی تھی, آپ دیکھیں کہ ان کے ٹینکوں کو پبلک نے اڑا دیا تھا. تو جبھی تو وہ لاہور سے واپس بھاگے, سیالکوٹ سے واپس بھاگے. ان کے ٹینک آج تک ہمارے پاس عبرت کا مقام بنے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا, اور خاص طور پہ الحمدللہ جو اس خطے کے مسلمان ہیں, مسلمان تو سارے ہی بہت عظیم ہیں, ہم تو خیر گناہ گار, ہم تو اتنے زیادہ اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ سکتے جتنے, لیکن جس طرح کا جذبہ اس پاکستان کی سرزمین کے رہنے والے مسلمانوں کا ہے, جس طرح کا ایمان, جس طرح کی ان میں جرت, قوت, اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں یا دیگر جتنے بھی, وہ ان سب کا چودھری ہمارا الحمدللہ یہ چھوٹا سا خطہ, یہ بہت خوبصورت اور بڑی طاقت ہے. ہم غریب ہیں, ٹھیک ہے, ہم قرض دار ہیں, ٹھیک ہے, ہم 2 لاکھ شکریہ ادا کیا, 2 لاکھ برائیاں ہوں گی, شاید ہم بہت اچھے نہ ہوں, بہت برے ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ تو ایکسیپٹ ہر کوئی کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نا سر, سب کرتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو چلو وہ تو مسلمان کہہ رہا ہے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. جتنے, میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے مسلمان ممالک دنیا میں ان سب کا چودھری الحمدللہ یہی پاکستان ہے, اور یہی پاکستان رہے گا, کیونکہ یہ بنا ایک مقصد کے لیے. اللہ سبحانہ اللہ نے اس کا قیام جو عمل میں لایا ہے, یہ اللہ سبحانہ اللہ نے اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا. یہاں کا جو مسلمان ہے وہ بہت, جس طرح وہ ہم کہتے تھے نا, کٹر قسم کا مسلمان ہے. ٹھیک ہے, ہم میں آپس میں اختلافات ہیں, ہم میں بہت ساری برائیاں ہیں, اس میں تو کوئی انکاری نہیں کی جا سکتی, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے وطن کی جب بات آئے گی, جب مذہب کی بات آئے گی, جب اسلام کی بات آئے گی, پھر ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے. اور بلاول صاحب کو وزیر اعظم کب بنوا رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ. دیکھیں بلاول صاحب ابھی نوجوان ہیں, ابھی انہوں نے بہت زیادہ کھیلنا ہے, ابھی تو ان کی ابتدائی ہے. اور جیسے انشاءاللہ الیکشن میں جس دن بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے, چونکہ بینگ اے جرنلسٹ ہمارے بڑے ذرائع ہوتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں انفارمیشن اندر کی بھی دے دیتے ہیں. سننے میں آ رہا ہے اسی ہی ٹرن اوور میں آ جائیں گے وہ, آخری کا 1-2 سال وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے. دیکھیں میں قبل از وقت کہنا مناسب نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی عوام نے بلاول بھٹو صاحب کو ووٹ دے گی, ووٹ کی طاقت سے آئیں گے, وہ چور دروازے سے نہیں آنا نا. پیپلز پارٹی کا کبھی مزاج ہی نہیں رہا. دیکھو یہ تو شہیدوں کی جماعت ہے, اس میں آپ دیکھ لو کہ ایک شہادتوں کی لائن ہے, بہت لمبی لائن, اور ہماری قیادت میں فخر سے کہتا ہوں, اور ہم میں 100 برائیاں ہوں گی, جو بھی کوئی کہہ دے اس میں ہم فرشتے تو نہیں, لیکن جہاں قربانی کی بات ہے, جہاں وطن سے محبت کی بات ہے, جہاں تو سب سے پہلے ہماری قیادت اپنے آپ کو آگے جا کے, جس طرح مسلح فوج کا کمانڈر ہوتا ہے, یا ان کا سپاہ سالار ہوتا ہے, یا جو بھی کپتان ہوتا ہے, وہ مسلح فوج کو پیچھے رکھتا ہے, سب سے پہلے گولی اپنے سینے پہ کھاتا ہے.
تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ مثال ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے آپ کو پیش کیا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے آپ کو پیش کیا, آج ان کا صاحبزادہ میدان میں ہے اور اس وطن پر انشاءاللہ اپنے وطن کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ اللہ نے جب بھی ہمیں موقع دیا. میں کوئی دعوے کرنے نہیں آیا ہوں کہ جی ہم وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور ہم یہ اور نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جب بھی پاکستان کی عوام ووٹ کی طاقت ہمیں دے گی تو انشاءاللہ ہمارے امیدوار بلاول بھٹو اس کے علاوہ ایسے مجھے یاد ایک نعرہ لگتا تھا, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ہاں وہ سب کو جوڑ کر خاتون چلا کرتی تھی, اور پھر یہ کریڈٹ تو پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. وہ یکساں مقبول تھی ساری صاحب, وہ جس طرح کشمیر میں مقبول تھیں, جس طرح وہ پنجاب میں مقبول تھیں, جس طرح وہ بلوچستان میں مقبول تھی, جس طرح وہ کے پی کے میں جیسا نام تھا وہ ویسی تھی, جیسے وہ سندھ میں مقبول تھی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا فلاں محلہ, فلاں صوبہ, فلاں ضلع, فلاں تعلقہ یا کوئی چھوٹے کہ وہاں پر محترمہ مقبول نہیں تھی, اور وہ مرنے کے بعد تو امر ہو گئی نا. اس کے بعد تو پھر جو لوگ ان سے سخت اختلاف بھی کرتے تھے, جو پیپلز پارٹی کے مخالفین بھی تھے, جہاں بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام آتا ہے, جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام آتا ہے, تو وہ خاصا احترام دیتے ہیں. بالکل ایسا یہ قربانیوں کا ثمر ہے, یہ قربانیوں کا ثمر ہے. اور لاسٹ میں چونکہ ایک اور چیز کو بھی ہم نے فیس کیا, 80s 90s اور 2010-12 تک ہم کرتے رہے. اب کچھ تھوڑی سی اس میں کمی آئی ہے, فرقہ واریت کو بھی ہم آج پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. سیالوی صاحب, فطرہ کیا ہوتا ہے, اس پہ میں چاہوں گا آپ عوام کو روشناس کریں, اور پھر فرقہ واریت کسی بھی ریاست کے لیے کتنی خطرناک ہے. یہ میں پھر آپ کے پاس بھی آتا ہوں حسن, پہلے میں ذرا سیالوی صاحب سے پوچھوں. جی, فطرہ جو ہے یہ ہر صاحب نصاب پر جو ہے واجب ہے. اس کا جو ہے یہی ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا نقدی ہو کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے, یا پھر مطلقاً اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو, یا پھر اس سے زائد, جیسے کہ وہ زکوٰۃ کا بھی نصاب رکھتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جانب سے اور اپنے بچوں کی جانب سے وہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے فطرہ ادا کرے گا. تو اس کا جو ہے 2 کلو کچھ آٹا بنتا ہے, وہ جو علماء کرام ہر دفعہ جو ہے اس کی ایک مقدار مقرر کر دی جاتی ہے. اس بار کیونکہ کچھ مہنگائی کم ہوئی ہے, کیونکہ آٹے کے ریٹ پہلے زیادہ تھے, پچھلے سال کی بنسبت کافی کم ہوئے ہیں, تو اس بار جو ہے اس کا جو نصاب مقرر کیا ہے, جو اس کی مقدار ہے وہ ہے 240 روپے. صحیح, یعنی یہ کم سے کم پر, جی ہاں, یہ کم سے کم ہے. صحیح, ہاں, یہ سب سے کم جو فطرہ ہے یہ ہے 240 روپے. اچھا, ایسے گھرانے, ایسے خاندان, ایسی فیملیاں جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ اس سے بہتر کوالٹی کا آٹا استعمال ہوتا ہے, یا ان کے دسترخوان پر خشک میوہ جات بھی ہوتے ہیں, ان کے دسترخوان پر کھجور بھی استعمال ہوتی ہے, ان کے دسترخوان پر کشمش بھی ہوتی ہے, تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ فطرے کی مقدار الگ ہوگی. مطلب وہ یہ والی مقدار کا فطرہ ادا نہیں کریں گے, لیکن نماز عید سے پہلے جو ہے یہ فطرہ ادا کر دینا چاہیے. اگر کوئی بھول کر یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا, تو پھر اس سے یاد آیا تو پھر اسے فوری اسے ادا کر دینا چاہیے. خوبصورت بات. میں سیالوی صاحب سے انفارمیشن, تاکہ عوام کو یہ ضروری ہے کہ نماز عید سے پہلے یا رمضان شریف جس طرح ابھی دن چل رہے ہیں عید کے, ابھی خاص دن ہے الحمدللہ, عید میں 25 دن کے قریب ہیں, 6 روزہ, تو ہم کسی وقت بھی دے سکتے ہیں رمضان المبارک میں, یا خاص عید سے عید کے 2 دن پہلے. جی باجوہ صاحب, ایسا ہے کہ جیسے اب رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے, تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ابھی جو ہی ضرورت مند ہے اس تک آپ اس رقم کو پہنچا دیں, تاکہ وقت پر وہ کپڑے بنا سکے, وقت پر وہ استعمال کر سکے. اگرچہ وہ رمضان المبارک میں روزمرہ کے حوالے سے
اسے راشن کی ضرورت ہے تو وہ راشن خرید سکے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے وغیرہ وہ کر سکے، نہیں جو ادا کرنا نہیں کر سکتا تو وہ کم از کم نماز عید کی ادائیگی سے پہلے لاسٹ ڈیٹ یعنی وہ لاسٹ ٹائم ہے، بالکل اس سے پہلے جب چاہیں آپ اسے ادا اچھا کریں۔ فرقہ واریت ایک آگ ہے کسی بھی ریاست کے لیے، اور پاکستان متعدد ادوار میں ہمارے بڑے بڑے علماء پر اٹیک ہوئے تاکہ انتشار پھیلے، خون بہے بے گناہ، تو اس کی روک تھام کے لیے علماء کا بڑا کردار رہا ہے، اتحاد بین المسلمین کہ یار اتحاد ہو، ہم چھوٹی چھوٹی قدرتوں کو دور کریں، دہشت گردی کی مذمت کریں۔ فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے کن کن چیزوں پر ہم نے کام کرنا ہے؟ ساجد حسین صاحب، فرقہ واریت جو ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور اس سے تمام علماء کرام بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہیں، صحیح۔ اور آپ ماضی سے لے کر اب تک علماء کرام کی پوری ہسٹری پر نظر ڈالیں تو انہوں نے ہمیشہ محراب و منبر سے ایک مثبت پیغام دیا ہے، اور جب جب فرقہ واریت نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے تو علماء کرام کے بہترین کردار کی وجہ سے ان کا سر کچلا گیا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں دیکھیں کچھ مفاد پرست ہر طرح کی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کی کوئی برادری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا صرف مقصد جو ہے وہ دولت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دولت کے پجاری ہوتے ہیں، اور وہ نہ اس وطن کے خیر خواہ ہیں نہ وہ اس وطن کے وفادار ہیں۔ دیکھیں جو اس وطن کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی بیٹا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی اس پاک دھرتی سے بے وفائی نہیں کرے گا، وہ اس دھرتی پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ دیکھیں آج جو اس ملک کی املاک کو جلایا جاتا ہے تو ہم ذرا غور کریں وہ املاک ہے کس کی؟ ہماری ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، آج اگر ہم روڈ بند کر دیں، بلاک کر دیں، کس کو بھائی تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اپنے ہی پاکستانیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہو کہ یہ آپ کر کیا رہے ہو؟ تو اس لیے یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خدا را ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو، جس کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے، ہماری ملت بدنام ہو، جس کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہو۔ تو لہٰذا اسلام تو ہمیشہ درس محبت دیتا ہے۔ ایسے لوگ، ان کو میں علماء تو نہیں کہوں گا، ایسے لوگ جنہوں نے داڑھی مبارک سنت رسول بھی رکھی ہے اور وہ خود کو کسی بھی فرقے کا نام لے کر ویڈیوز بناتے ہیں، جس میں انجینئر کا نام بھی سر فہرست ہے، مرزا صاحب کا، ان پر برملا بڑے فتوے لگے کہ یہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ اکابرین کی مقدس جو ان کی رسپیکٹ ہے ان کو چھیڑتے ہیں، پھر یہ نوجوانوں کو غلط دین بتاتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی اسی پہ کنڈیم کریں گے؟ کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ بالکل مکمل کنڈیم کروں گا، اور آپ دیکھیں کہ خود ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، مرزا محمد علی، انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، آپ اسی کی ہوئی باتوں پر غور کریں کہ کبھی اس کا جھکاؤ کسی مکتب فکر کی طرف ہو جاتا ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو پھر اس کا جھکاؤ کہیں اور ہو جاتا ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو اس کا جھکاؤ کہیں اور ہو جاتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے ایک مشہور سا ایک مقولہ ہے کہ جہاں دیکھی تری وہیں بچھا دی دری، ٹھیک ہے نا؟ اب جہاں سے وہ مال ملتا ہے، جو بھی منہ میں ڈالتا ہے تو وہ جو ہے اسی کے گن گانے لگ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے ایک تو یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے، پھر قادیانی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وطن کے، ہمارے دین کے، اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ ہمارے اس وطن عزیز کو کھوکھلا کرنے کے لیے وہ بدبخت کبھی کیا لبادہ اوڑھ کر کے آتے ہیں، کبھی کیا لبادہ اوڑھ کر کے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاروں سمت اپنے تمام مخالفین اور دشمنوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر کوئی بدبخت بے شک وہ داڑھی رکھ کر آ جائے، اسلام کا جبہ اور قبہ پہن کر کے آ جائے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہنے لگ جائے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بول کیا رہا ہے، کیونکہ جو اسلامی سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے والا انسان ہے، جو اس ملک کا وفادار ہے،
اس کے منہ سے خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی. سبحان اللہ. بات یہ ہے. کیا تو اس لیے ہمیں یہ پہچان کرنی ہوگی کہ ہمارا اپنا کون ہے اور مخالف کون ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تو الحمدللہ ہماری پاک آرمی، اللہ سلامت رکھے ہماری آرمی کو. ہماری پاک آرمی دنیا کی 1 نمبر کی پاک آرمی ہے. بالکل ایسے ہی. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی ہماری آرمی کی تعریف کرتے ہیں. یہ وہ دلیر، ہمارے پاس نریندر مودی کی ایگزامپل ہے اس کے لیے، جس طریقے سے وہ ہماری ایئر فورسز کی بالکل ایسے ہی ان کی شان میں کیسے کہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے. محمد حسن رضا صاحب، فرقہ واریت کی آگ سے پاکستان کو بچانا ہے. ہمارے جو نامور علماء ہیں ان پر متعدد بار دہشت گردی کے حملے ہوئے، تو ان کی روک تھام کے لیے نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ابھی سیالوی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کری، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں کسی ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ چاہے وہ دیوبند کے ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے اہل سنت سے ہوں. میری دوستی نا اصل میں زیادہ تر اپنی ایج سے بڑے لوگوں سے ہے. میری ایک شروع سے عادت ہے، تو میں بڑے بزرگوں کے ساتھ زیادہ بزرگوں میں میری دوستی ہے. ایسا ہی ہے. تو مجھے وہاں سے بڑا کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ایک ہمارے بہت اچھے بزرگ ہیں، بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے ایک بات کی تھی مجھ سے کافی ٹائم پہلے، وہ مجھے آج تک یاد ہے اور وہ اس بات کے اوپر سوٹ کرتی ہے. وہ کہہ رہے تھے، بیٹا دیکھو، علم وہ ہے جس کا منطقی نتیجہ نیکی ہو، اور نیکی وہ ہے جس کا منطقی نتیجہ علم ہو. زبردست. تو اس کے اندر میرا خیال سے حضرت جی بالکل ایسے ہی ساری گفتگو بالکل جمع ہو جاتی ہے. یہ تو وہی والی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. جی، تو علم تو وہ ہے نا جس کا منطقی نتیجہ نیکی. نیکی مینس کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہو، کسی کا بھلا ہو، کسی کا بھلا ہو رہا ہو، کسی کو اچھی بات مل رہی ہو. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے جو آپ نے کہا کہ جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، دیکھیں ایز ہیومن ہم بھی، ہمارے اپنے بھی کچھ فرائض ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مطلب ہر کسی کو علماء کرام تو نہیں پکڑ کے گھول کے تو نہیں پلا سکتے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ خود بھی، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ میں کھانا کھانے کی آپ کو تمیز ہے، جب بھوک لگتی ہے آپ کھانا کھانے کا آپ کے اندر سینس ہے، پیاس لگتی ہے پانی پینے کا سینس ہے، پیسے چاہیے آپ کو کمانے کا سینس ہے، اس کو خرچ کرنے کا سینس ہے، آپ کو موبائل یوز کرنے کا سینس ہے، ٹک ٹاک بنانے کا سینس ہے، انسٹا پہ سٹوری ڈالنے کی، سب آپ کو اگر سینسز ہیں تو آپ کو یہ بھی سینس ہونا چاہیے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. کیا بات، ویری نائس. یہ ڈیسیجن آپ کا اپنا ہے. زبردست. اور میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے، بے شک آمین. اور ہم سب کو ثابت قدم رکھے ہر کسی. اور یہ جو ایک چند عناصر ہیں جو انتشاری ٹولہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے. اور میں ہمارے ساتھ علماء کرام کا پینل بھی بیٹھا ہے، میں لاسٹ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بنوں میں واقعہ ہوا ہے، اور بڑا ایک دل دہلانے والا ایک واقعہ ہوا ہے، اور آج چیف صاحب بھی وہاں پہنچے تھے. میں وہ کچھ کلپس آتے نا سوشل میڈیا پہ، آپ یقین کریں جب میں نے دیکھا کہ چیف صاحب پہاڑی پہ کھڑے ہو کے زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، مطلب اتنی شہادتوں کے بعد بھی وہ فوجی ایسے بول رہے تھے کہ ہم تیار ہیں. بالکل ہم تیار ہیں. ایسا ہی ہے. ہم مزید تیار ہیں، آؤ. ایسا ہی آؤ. ہاں، وہ یہ اس کے لیے آپ کو ایک اندر سے آپ کے اندر ایک فیلنگز ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک درد ہونا چاہیے اپنی افواج کے لیے. یہ ایسے نہیں کہ بربری ہم نے بول دیا آپ نے سن لیا، اور نو، اندر سے آپ، اور اندر سے تب آئے گا جب آپ اس کو دل سے ایکسیپٹ کریں گے، تسلیم کریں گے، کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے، صحیح اور غلط کی پہچان کریں گے. بالکل. تو بینگ اے ینگ پاک آرم ریپرزینٹیٹیو، تو آپ یہی سمجھتے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی اسی لیے اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ فرقہ واریت اتنی، ہم متحد نہیں ہیں؟ نہیں، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے قوم وہی والی بات ہے کہ دیکھیں، دنیا میں سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے سب کو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، اشرف المخلوقات کی. ویسے تو بہت ساری حضرت مخلوقات پہلے ہی، ہمیں تو علم نہیں ہے کون سی تھی، انسان کو بھیجا. تو پہلے انسان آیا ہے یا مذہب؟
इंसान आया है, उसके बाद ही फिर ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। मज़हब फिर सरकार सबसे तशरीफ लाए। सॉरी फॉर इंटरप्ट, जी जी, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। That's it। तो फोकस हमने इंसानियत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी याद आ गई कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो एक इंसान की ज़िंदगी बचाना, पूरी इंसानियत बचाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इंसानियत का दर्स दिया है, हमें उन्होंने भी अमन का दर्स दिया है, पीस का दर्स दिया है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप नुमाइंदा हैं और मुझे याद है बहुत सारी दहशत गर्दी के वाक़यात के आप लोग भी बड़े, आप लोगों के कारसाज पे, पिंडी में, बहुत जगहों पे आपके लोग शहीद हुए। फिर आपकी पार्टी को ये क्रेडिट जाता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, कि तमाम ही मकातब फ़िक्र के लोग आपकी पार्टी में हैं। इस वक्त भी डिप्टी स्पीकर क्रिश्चियन है, एंथनी, ऐसे ही? जी बिल्कुल। और बहुत सारी MNAs, MPs माइनॉरिटीज़ से हैं, मतलब तमाम ही लोग हैं पीपल्स पार्टी में, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे लोग हैं। यही एक पाकिस्तान का गुलदस्ता है। फ़िरका वारियत की रोकथाम के लिए आप लोगों की बड़ी काविशें हैं, मज़ीद हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्या मैसेज देंगे नौजवानों को बाजवा साहब? मैं तो नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि देखें, ये वतन आपका है, ये आपके आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। आप ऐसी सियासी जमातों से, ऐसी, मैं समझता हूँ कि ये जो दीनी जमातें भी जो लिबादा ओढ़कर ऐसे ग्रोह हमारे मुल्क जो इंतशार की तरगीब देते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा हमें एहतियात बरतनी चाहिए। जो दीन का लिबादा ओढ़कर, उनका दीनी जमातों से कोई वास्ता नहीं है, वो दीन का नाम इस्तेमाल करती। तो नौजवानों को चाहिए, देखें ये वतन उनका है, ये पाकिस्तान उनका है, वो उन्हें आगे चल के इसकी भाग दौड़ संभालनी है। इसमें आए, अपना रोल प्ले करें और इन फिरका वारियत के खिलाफ निकलें बाहर। और जो इस किस्म की जो भी, चाहे वो जमातें हैं, चाहे किसी भी, चाहे वो पॉलिटिशियन में हैं या दीन का लिबादा, उनसे बेजारी का इज़हार करें, उनका सोशल बाइकाट करें और ऐसे जमातों से अपने आप को दूर रखें, अपने वतन को मजबूत करें, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हों, अपने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अब आगे मैदान में रहें और ये इन चीज़ों का हिस्सा ना बने, इस जाली प्रोपोगंडे का, जाली झूठ का, जाली ये जो नौसरबाज हैं, जिस तरह ये, अब मैं फिर एक पॉलिटिशियन की तरफ चले जाऊंगा, लेकिन कौन नौसरबाज? यानी ये जो जिसको ये इंसाफ का लिबादा पहनकर जो आया था शख्स, अच्छा, मैं इंसाफ करूंगा और मैं मना है नाम फिर नाम भी ले के, अब वो नाम भी लेने के लायक नहीं रहा है। अच्छा, तो बात ये है कि ये नौजवानों को ज्यादा ऐसी जमातों ने, उन्हें देखें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जी हम आपको जो है ना वो खुशहाल पाकिस्तान देंगे, मैं जो है वो यूनिवर्सिटियों को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउस दीवारें गिरा दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, बाहर से लोग आकर रोजगार हासिल कर, वो नौजवानों के जहन साजी कर दी, ब्रेन वॉश कर के उन्होंने कहा कि जी बस एक ही हमारे पास मसीहा है। और जब खान साहब को मौका मिला, इस मुल्क की भागदौड़ संभाली उन्होंने, और जब उन्हें मौका मिला वो सारी चीज़ों पर अमल दरामद करने का, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। किसी से सोने की अंगूठियां मांग रहे हैं, किसी से ना तोशाखाना में कोई चीज़ छोड़ी, ना खजाने में कोई चीज़ छोड़ी। कहते थे मैं साइकिल पर बैठकर प्राइम मिनिस्टर हाउस आऊँगा। मैंने तो देखा 4 साल वो हेलीकॉप्टर अपने घर से उनका उड़ता था और वो सीधा बिल्कुल ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, मैं एग्री करूंगा जी कि तो वो बंदीकाला से बाय एयर हेलीकॉप्टर से जाते थे, वो आपके कॉल और फेल में इतना बड़ा तज़ाद। सही बात। तो मैं नौजवानों को कहूंगा कि आप चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाए, जहां उनका दिल करता है वो वहां रहे, लेकिन कम से कम ऐसी जमातों से अपने आप को दूर आपकी इजाजत से लोग मुझे कह रहे हैं कि साजिद भाई ये सवाल करें, क्योंकि ये जो मेरे यहाँ पे है ना, इसमें बहुत सारे लोग इसमें आके इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। बाजवा साहब, आपकी सिंध में हुकूमत है, 16वां साल है आपका। सिंध के लोग कह रहे हैं कि ग्रीन पाकिस्तान बंजर सिंध, ऐसा तो ना करें, इस पूरे पाकिस्तान को ग्रीन ही रहने दें। ये सिंध भी पाकिस्तान है,
اس کو بنجر نہ ہونے دیں. پھر سندھ یونیورسٹی پہ کچھ طلباء نکلے, آپ نے ان پر لاٹھی چارج کیا, ان کے ساتھ نیگوشیٹ آپ نہیں کر رہے, ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے, اعتماد میں ان کو نہیں لے رہے, تو کیا ہم پھر کسی سانحے کی منتظر ہیں؟ پھر کوئی لڑائی جھگڑا, پھر کوئی دہشت گردی ہوگی, کوئی دشمن عناصر اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ ساجد صاحب آپ نے 2 سوال کیے, ایک گرین سندھ کا اور دوسرا یہ گرین پاکستان بنجر سندھ, یہ نعرہ لگ رہا ہے. میں تو کہوں گا کہ الحمدللہ گرین پاکستان اور گرین سندھ, الحمدللہ. ایک اور نعرہ بھی ایڈ کر لوں, پھر آپ کنٹینیو کریں. ایک اور نعرہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم چونکہ کراچی میں رہتے ہیں, ہمیں پانی ملتا ہے کہ ٹینکر کی صورت میں 8,000, 6,000, 10,000 کا, یہ ٹینکر پھر ہمیں ملا کرے گا 50,000 کا. دیکھیں ساجد صاحب, بات یہ ہے کہ کراچی, سندھ اور پاکستان 3 چیزیں ہیں, ہم تینوں کا میں اکٹھا جواب دے نا سر, میں پانی سے شروع کرتا ہوں. کراچی میں جو پانی کی شارٹیج ہے اس کے لیے دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جب محترم بینظیر بھٹو 92 میں تھیں پرائم منسٹر, انہوں نے سب سے بڑی پانی کی K4 شروع کیا تھا, اور کراچی کو بڑی لائنیں پانی کی دی تھی دابے جی سے. اور دیکھیں اب وہ K4 کا ایک بڑا منصوبہ ہے جو کراچی کو پانی, دیکھیں کراچی کی آبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اب کراچی کو ایک آپ سٹی نہیں کہہ سکتے, کراچی ایک ملک کی شکل اختیار کر گیا. اس کی آبادی اب سیاسی جماعتیں تو 4 کروڑ سے بھی زیادہ کہتی ہیں, اور پھر اگر 3 کروڑ 1.5-2 کروڑ ہے. جی چلے وہ جو بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. آبادی زیادہ ہے کراچی کی 300, اور یہ جس طرح اللہ سبحان اللہ نے کراچی کو سمندر دیا ہے, اسی طرح اس کو آغوش بھی سمندر کی طرح دی, اس کے ہاتھ بھی سمندر ہے. اس میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئے جا رہے ہیں, سموئے جا رہے ہیں, آئے جا رہے ہیں, بڑھے جا رہے ہیں. کچی آبادیوں کا ایک جال بچھ گیا ہے شہر میں. آپ دیکھیں کہ یہاں سے بلوچستان میں یہ ہب چوکی کو ٹچ کرتی ہے. بالکل, یہاں سے حیدرآباد بھی ہم نے مل گیا تقریباً کراس کر گئے نوری آباد کو. اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی ایک سٹی ہے. اس میں اگر آپ پانی اس کا پورا کریں تو کیسے کریں؟ اب اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے, بلاول بھٹو صاحب نے, چیئرمین نے, ایک گرانٹ جو نئی انہوں نے ان سے منظور کروائی ہے, اور وہ 2025 کے اینڈ تک یہ K4 مکمل ہو جائے گا. کینالز کے معاملے پہ کیوں آپ لوگ سست روی کا شکار ہیں؟ کس چیز کے؟ یہ جو 6 کینالز بن رہے ہیں, دیکھیں جی, یہ 6 کینال پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس میں نہ کوئی رضامندی ہے, نہ ہم سے کوئی مشاورت کی گئی ہے. اچھا, یہ جو کنال ہیں, یہ اس میں پنجاب بھی خوش نہیں ہے. دیکھیں پنجاب کے لوگوں سے بھی میں نے آج کافی میرا رابطہ رہا ہے ان سے, وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ پنجاب کے نام پر سندھ کو لڑایا جا رہا ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی زمینوں کو زرخیز کرنے کے لیے کنال نکالے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو وہاں کوئی زمینیں نہیں ہیں, وہ چولستان وغیرہ. لیکن میں آپ کو صاف ستھری بات میں دیکھیں, میں آپ کا ہے, آپ وفاق کے ساتھ ہیں, آپ وفاق کی بڑی جماعت ہے. دیکھیں وفاق نے اس پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, میں آپ کو ٹی وی پر کہہ رہا ہوں, بالکل نہیں لیا. وہ انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا ہے, اور وہ جو کنال نکالے جا رہے ہیں, تو پھر سندھ کی عوام آپ سے ناراض ہے, نہیں تو آپ وفاق کی حکومت سے ایسے کندھا ایسے نکال بھی سکتے ہیں. نہیں دیکھیں ہم نے سسٹم کو نہیں گرانا نا. پاکستان پیپلز پارٹی اگر پارلیمانی سسٹم اگر وہ, تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. وفاقی حکومت ایک ہی دن میں باہر ٹوٹ جائے گی, اور وہ قوتیں جنہوں نے اس ملک کو کے ساتھ یہ سلوک, وہ انہیں موقع مل جائے گا. جہاں تک کنالوں کا واسطہ ہے, سندھ کی عوام سراپا احتجاج ہے, اس میں ہم بھی سندھ کی, ہم بھی تو سندھ کے ہیں, سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں بھی تو پانی, ہمیں بھی تو سندھ دریا کا ہی پانی پیتے ہیں, ہمارے کوئی اپنا پانی تو ہے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وفاق کو چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے, وفاقی کابینہ کو چاہیے, میں آرمی چیف صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں, خود سندھ کے لوگوں کو مطمئن کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے اس کا بھی یہ جو کنال 6 کنال ہم نکال رہے ہیں متنازع ہو جائے, پھر کالا باغ ڈیم کی شکل اختیار. آج کالا باغ ڈیم پر ہمارے اربوں ڈالر اس دور کے اربوں ڈالر روپے خرچ ہوئے ہیں, جس وقت بہت وہ قیمت رکھتے تھے وہ پیسے. میں خالی سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پنجاب کے لوگوں کو بھی. پاکستان ایک فاؤنڈیشن ہے, اس کی 4 اکائیاں ہیں,
ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو، ہمیں کے پی کے لوگوں کو، ہمیں پنجاب کے لوگوں کو، ہمیں انہیں بیٹھ کر ایک گول بیس کانفرنس بلا لیجئے، کم سے کم پبلک کی سطح پر نہ بلائیں، سیاسی بلانی چاہیے، چلیں سیاسی جماعتوں کو بھی نہ، چاروں چیف منسٹر کو بلا لیا جائے، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اپنے اپنے صوبوں کے، انہیں اعتماد میں لے لیا جائے، اور ہمیں کنالوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کنالیں تو پاکستان کو سرسبز کریں گی، اس سے تو ہمارے پاس جو اناج بڑھے گا، ہمارے ملک میں چاول کی کمی پوری ہو جائے گی، گندم کی کمی پوری جی، بات کنالوں کی اور دریاؤں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اعتماد میں لیا جائے، پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی کانفرنس جماعتیں یعنی یہ جی ایس این طرز کی جن کے ساتھ چار لوگ نہیں ہیں، وہ بہت پروپیگنڈا کرتی ہیں، وہ پھر پنجاب کے خلاف اور پاکستان کے خلاف نفرتیں پھیلاتی ہیں کہ جی ہمارا پانی روک کر سندھ کو بنجر کرنے، تو کیوں نہ سندھ کی عوام کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے، اور اعتماد میں لینے کے بعد پروجیکٹ کو ہاتھ بھی شکل دی جائے. اور دیکھیں کوئی بھی تحریک، میں قوم پرستوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اچھا کہ کوئی بھی تحریک سندھ میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جس تحریک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہ ہو، قیادت نہ ہو، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. ہم پارلیمنٹ میں، سینٹ ہمارے پاس ہے، 2 صوبوں کی گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، ہم قومی اسمبلی میں سیکنڈ جماعت ہیں، تو ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ کے ذریعے گفت و شنید سے امن و امان کو بحال رکھتے ہوئے ہم انتشار والی پارٹی، ہم نے تو بے نظیر صاحبہ کو کھو دیا، اس کے باوجود کہا کہ پاکستان کپے. یہ بہت بڑی بات تھی، اس وقت بھی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جب دشمن نے کہا کہ پاکستان، جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے. محمد سمیع بسم اللہ 2 اشعار نعت کی ہم سنیں تو پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، جن پہ صدقہ حرام ہے اے عارف، جن پہ صدقہ حرام ہے اے عارف، ارے وہ بھی صدقہ سیدہ کا کھا رہے ہیں، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، چوم کر آنکھوں سے وہ اٹھا لیتے ہیں، ارے یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے،
زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ اور آخر کا شعر بڑا خوبصورت شعر، ہاں میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی، اور اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اختتام سے پہلے ہم میں تسلیم کی بھی کمی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہے، ایک دوسرے کی سروسز کو اپریشیٹ کرنا ہے، تو ہمارے بھی لوگ آپ کو یہ لائیو نشریات دکھاتے ہیں، ہم اسکرین پر آپ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس اسکرین کو آپریٹ کرتے ہیں ہماری جو بیک ہینڈ ٹیم ہے، جس میں بہت سارے لوگ ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، وہ بھی بہت بڑی ٹائمنگ ہو جاتی ہے ان کی رمضان میں، متعدد پروگرام وہ آپ کی سماعتوں تک نشر کرواتے ہیں۔ شہزاد بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، زاہد بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، ہمارے انور بھائی سب کو چائے پلاتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، رحمان سے لے کے تنویر بھائی سے لے کے عدنان سے لے کے بہت سارے لوگ جو ہمارے بیک ہینڈ پر کام کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا۔ فرحان بھائی بیٹھے رہتے ہیں اینڈ تک، وہ واچ کر رہتے ہیں ہماری دونوں چینلز کی نشریات کو، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے چیئرمین حاجی صاحب کو، اور حاجی صاحب نے رمضان سے پہلے کوشش کی کہ ہم سارے پروگرامز کو آرگنائز کریں، آن ٹائم ہم لائیو دکھائیں، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور نیلسن پینٹ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے، سیلی ٹیکس سے لے کے بہت سارے برانڈ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ نیلسن پینٹ کا شکریہ کہ وہ ہر سال ہمیں سپورٹ کرتا ہے، اپنے پیارے پیارے گفٹ ہیمپر بھیجتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ باقیوں سے زیادہ مقدار میں ہم ہی ہیں، اور تھوڑی سی مقدار زیادہ بینیفٹ دیتی ہے نیلسن پینٹ کی، اور نیلسن پینٹ کہتا ہے رنگ زندگی کا۔ اور ہمارے جو ایمبیسیڈر آف پیس ہیں محمد حسن رضا، یہ نیلسن کا پیارا گفٹ ہیمپر یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ رزاق باجوہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، عبدالرزاق باجوہ کے ساتھ بھی جائے گا یہ رنگ زندگی کا نیلسن، یہ بھی آپ بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ باجوہ صاحب، اور مجھے حرین گوری کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی ٹائم۔ اللہ حافظ۔